हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू माय चैनल। फिल्म के शुरू के आगाज़ में एक बूढ़ी औरत को अपनी पोती को कहानी सुनाते हुए दिखाया जाता है। वो कई साल पहले बताती है कि एक औरत शहर में रहती थी। वो एक प्रोडक्ट सेलर के तौर पर काम करती थी और घर घर सामान फरोख्त करती थी। एक दिन जब बेचने वाला वापस आ रहा था तो उसने अपनी गाड़ी की खिड़की में एक बड़ा सा बंगला देखा। ये देखकर बेचने वाला वहां जाने का सोचता है और वहां पहुंचकर हैरान रह जाता है। दर हकीकत वो बंगले के बाहर का मंजर देखकर हैरान रह जाती है। क्यों ना कि बाग बहुत खूबसूरत था, क्यों ना कि दरख्त खूबसूरती से काटे गए थे। बाद में बेचने वाला बंगले के अंदर चला जाता है। इसे अंदर कोई ना मिला और पूरी जगह सुनसान पड़ी रह गई। यहाँ सिर्फ बड़ी मशीन थी, यानी कई साल पहले यहाँ तजर्बात किए गए मशीनें पुरानी थी। वो इधर उधर देख रही थी। ऊपर से किसी की आवाज़ सुनाई दी। आवाज़ के बाद वो ऊपर चली गई और देखा कि किसी के साए में बैठा है। कोई इंसान किसी के साए में बैठा है। औरत ने उसे बुलाया और आगे आने को कहा। चलते चलते मर्द इसके सामने आता है, लेकिन औरत उसका हाथ देखकर डर जाती है। क्यों ना कि उनके हाथों में बहुत से हथियार थे। और औरत जाने का सोचती है, लेकिन फिर उसने उसे फ़ोन किया। वो कहता है कि प्लीज़ मत जाओ और यहाँ इंतज़ार करो। लेडी मुड़ती है और समझती है वो हथियार नहीं बल्कि उसके हाथ थे। वो हथियारों की तरह नज़र आते हैं। उसने अपने हाथों में कैंची पकड़ी हुई थी। क्यों ना कि वो रोबोट था, इंसान नहीं। खातून ने उसका नाम पूछा और उसने कहा, मेरा नाम एडवर्ड है। वो इसे कहता है कि मैं इंसान नहीं बल्कि इंसान जैसा रोबोट हूँ, लेकिन मैं कामिल नहीं हूँ। और ये सुनकर खातून इस पर तरस आया। वो बुरा महसूस कर रही थी और वो खुश भी नहीं लग रहा था। वो डर गया और उसके हाथ में कैंची की वजह से औरत ने बहुत से खौफ देखे। औरत के एडवर्ड के लिए बुरा लगता है और वो इसे अकेला नहीं छोड़ता चाहती, इसीलिए वो हमदर्दी जाहिर करती है और इसे अपने साथ ले जाती है। एडवर्ड इसके हाथ में गाड़ी में बैठता है और इर्द गिर्द की चीज़ों को देख रहा होता है और वो बहुत खुश होता है। वो इस दुनिया में पहली बार इस बंगले से बाहर आता है। औरत इसे अपने घर ले जाती है और इसे पहनने के लिए कपड़े देती है। एडवर्ड कैंची के हाथ की वजह से कपड़े नहीं पहन सका और परेशानी का सामना करना पड़ा। औरत उसकी मदद करती है और फिर दोपहर के खाने के वक्त उसे अपने घर वालों से मिलवाती है। औरत उसके साथ ऐसा सलूक कर रही थी यहाँ तक कि वो एक रोबोट है। वो इसे खाने के लिए इंसानी खुराक देती है और ये वाज़ह है कि इससे वो खाना खाने में परेशानी हो रही थी। अगले दिन औरत का शौहर एक दरख्त काट रहा था। एडवर्ड आता है और अपनी कैंची से दरख्त को डायनासोर की शक्ल देखता है। ये देखकर खातून का शौहर हैरान रह गया। बाद में एडवर्ड इसे फन से ख़ानदानी ढांचा बनाता है। वो ख़ानदान के साइज़ को दरख्तों तक काटता है। ये देखकर घर वाले खुश हो गए और इस खातून के घर एक नया मेहमान आया। आसपास के लोगों को जब इसका इल्म हुआ तो इससे मिलने आए। वो बेचने वाले से कहते हैं कि हमें मालूम हुआ है कि आपके घर नया मेहमान आया है और वो बासिलाहियत से लहदा हम रात के खाने पर उससे मिलना चाहते हैं। औरत रात को खाना पकाने में मसरूफ़ हो जाती है और एडवर्ड भी इसकी मदद करता है। वो आसानी से कैंची से सब्जियां काट रहा था। तब औरत मशीन से डिब्बे की मेहर खोलने की कोशिश करती है। ये देखकर एडवर्ड को फ्लैशबैक नज़र आता है। वो बंगला दिखा रहा है जहाँ एडवर्ड रहता था, जहाँ खातून ने जाकर वहाँ बड़ी बड़ी मशीनें देख ली। एक पुराने साइंसदान को दिखाया गया है जो इस वक्त कुछ मशीनों की जांच कर रहा है। वो मशीन थी जो खुद खाना बनाती थी। फिर वो एक रोबोट की तरफ मुड़ता है और अपने दिल पर दिल की मुश्किल वाली कोखी रखता है। यहाँ हम सीखते हैं कि नामुकम्मल रोबोट कोई और नहीं बल्कि एडवर्ड है।
وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ سائنسدان نے اسے بہت مشکل سے آگے بڑھایا ہے اور پھر ایڈورڈ کافی محنت کے بعد تیار ہوا۔ سائنسدانوں نے ایڈورڈ میں انسانی جذبات بھی ڈال دیے، کیوں نہ کہ وہ ایڈورڈ کو ایک مکمل انسان بنانا چاہتا تھا، اسی لیے اسے روبوٹ جیسا انسان کہا جاتا ہے۔ کچھ رہ گیا تھا کہ ایڈورڈ کے ہاتھ ابھی تک کینچی کی طرح تھے، اسی وجہ سے یہ اس کا کام پہلے درخت اور سبزیاں کاٹتا تھا۔ سائنسدان جلد ہی انسانوں کی طرح ایڈورڈ کو چھونے والے تھے۔ پھر منظر بدلتا ہے ہال میں، جہاں سب ایک خاص مہمان ایڈورڈ سے ملنے آئے ہیں۔ ایڈورڈ کا ہاتھ دیکھ کر سب حیران رہ گئے، پھر وہ اسے جاننا چاہتے ہیں، کیوں نہ کہ وہ اس میں دلچسپی رکھتے تھے، اسی لیے وہ اچھا برتاؤ کر رہے تھے۔ ایڈورڈ رات کو اپنے کمرے میں سو رہا تھا۔ کم نامی عورت کی بیٹی آتی ہے، وہ اتنے دنوں کے بعد واپس آئی تھی۔ جب وہ اسے دوستوں کے ساتھ لطف انداز ہوتے ہوئے دیکھتی ہے تو اب وہ ایڈورڈ کو نہیں جانتی اور ایڈورڈ اس کے بارے میں کچھ نہیں جانتا۔ وہ اسے دیکھ کر ڈر جاتی ہے اور ڈرتے ڈرتے کمرے سے باہر نکل جاتی ہے، کیوں نہ کہ اس کے والدین اسے تسلی دیتے ہیں۔ اس کی ماں اسے یقین دلاتی ہے کہ اسے ڈرنا نہیں چاہیے، کیوں نہ کہ وہ ایڈورڈ ہے، وہ ہمارے ساتھ رہے گا۔ پھر اس کی ماں نے اسے ایڈورڈ سے ملوایا۔ اگلے دن ایڈورڈ کو اچھی شکل دینے کے لیے ارد گرد کے درختوں کو کاٹتے ہوئے دکھایا گیا ہے۔ ایڈورڈ نے ایسا کیا کیوں نہ کہ سب اس سے پیار کرتے تھے۔ اس نے اچھا سلوک کیا اور جب وہ اپنے پڑوسی کا درخت کاٹ رہا تھا تو ایک کتا اس کے پاس آیا۔ اس کے لمبے بال ہیں اور ایڈورڈ اسے کاٹنے پر ایک اچھا ہیئر سٹائل دیتا ہے۔ کتے کا مالک اپنے کتے کو دیکھ کر خوش۔ اس کے بعد دوسرے پڑوسیوں کو اپنے کتوں کو کاٹنے کے لیے ایڈورڈ کے پاس لائے ہوئے دکھایا گیا ہے۔ وہ اپنے کتوں کے لیے اچھے بال کٹوانا چاہتے ہیں۔ ایڈورڈ اس میں ماہر تھا اور اسے تیزی سے اور صفائی سے کرتا تھا۔ وہ ایک عورت کے کتے کو شیر کا روپ دھارتا ہے اور عورت اپنے کتے کو دیکھ کر خوش ہوتی ہے۔ وہ اپنی خوشی تھی کہ اس نے ایڈورڈ سے پوچھا، کیا تم میرے بال کٹواؤ گے؟ ایڈورڈ بھی ایسا ہی کرتا ہے اور اپنے بال کاٹنے لگتا ہے۔ اس کے بال اچھی طرح کاٹتا ہے۔ وہ خوف سے بیڈ پر لیٹی ہے، اسے دکھایا جا رہا ہے۔ جب کم اس نے اپنے میک اپ ہٹاتے دیکھا، اس کے بعد تمام خواتین ایڈورڈ سے بال کٹواتی ہیں، یہاں تک کہ بیچنے والے نے بھی اپنے بال کٹوائے جس نے ایڈورڈ کو یہاں بلایا تھا۔ ایڈورڈ ایک باس لایا تھا، اسی لیے وہ اپنے کام کی وجہ سے مشہور ہوا، یہاں تک کہ اسے ایک ٹی وی شو میں بھی بلایا گیا۔ ہر کوئی ایڈورڈ سے سیلون کھولنے کو کہتا ہے، کیوں نہ کہ وہ ہر وہ کام کرتا ہے جو تعریف کا مستحق ہو۔ ظاہر ہے کہ انہوں نے سیلون کھولنے کے لیے پیسوں کی ضرورت ہوگی، تو بیچنے والا ایڈورڈ کو بینک لے جاتا ہے تو وہ سیلون کے لیے قرض لے گا۔ آمدنی کا کوئی ذریعہ نہ ہونے کی وجہ سے بینک نے اسے قرض دینے سے انکار کر دیا۔ اس کا نہ تو کوئی بینک اکاؤنٹ ہے اور نہ ہی اس کے پاس کوئی شناختی کارڈ ہے۔ ایڈورڈ کو اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا، کیوں نہ کہ اس کی زندگی میں پیسوں کی کوئی اہمیت نہیں تھی۔ صرف ایک چیز جسے وہ پسند کرتا تھا اس کی پرواہ کرتا ہے، وہ کوئی اور نہیں بلکہ بیچنے والے کی بیٹی کم ہے، یا اسے کم پسند ہے۔ کم بھی اسے پسند کرتی ہے، لیکن اس کے دوست کے رشک آتا ہے تو وہ ایک منصوبہ بناتا ہے۔ وہ کم سے کہتا ہے کہ ہم رات کو اپنے والدین سے ملنے جائیں گے اور ہم تمہارے باپ کی گاڑی چوری کر لیں گے، پھر ہم کسی دوسری جگہ جائیں گے جہاں ہم ایک ساتھ کافی وقت گزار سکیں۔ میرے والد کو انشورنس کی رقم ملے گی، اس کے لیے ہمیں ایڈورڈ کی مدد درکار ہوگی، کیوں نہ کہ صرف وہی اپنے کینچی ہاتھ سے تالا کھول سکتا ہے۔ ایڈورڈ اس کے ساتھ جانے پر راضی ہو جاتا ہے، جیسا کہ کم اسے جانے کو کہتا ہے۔ پھر وہ تالا کھول کر گھر اندر چلے جاتے ہیں، لیکن الارم بجنے لگتا ہے۔ جس کمرے میں ایڈورڈ تھا اس کے شٹر خود بخود بند ہونے لگتے ہیں۔ کم اس کے ساتھی بھاگ جاتے ہیں، لیکن کم چھوڑنا نہیں چاہتا اور ایڈورڈ کو باہر نکالنا چاہتا ہے۔ اس کا دوست بھی ایسا کرنے نہیں دے گا۔
اور زبردستی سے اپنے ساتھ لے جاتا ہے۔ وہ کہتا ہے کہ ہمیں جلد جانا ہے، پولیس یہاں آئے گی، اور اس نے یہ کام اسی لیے کیا کیوں نہ کہ اسے ایڈورڈ سے حسد تھا۔ وہ اس کے پیچھے وجہ یہی ہے کہ کم کو ایڈورڈ پسند ہے۔ اسی دوران پولیس وہاں پہنچ کر ایڈورڈ کو پکڑ لیتی ہے، لیکن وہاں انہیں یہ نہیں بتاتا کہ کم اس کے دوست بھی اس کے ساتھ ہیں، لیکن وہ انہیں نہیں بتاتا۔ پھر ایڈورڈ کو جج کے سامنے پیش کیا گیا، لیکن انہوں نے اسے جانے دیا کیوں نہ کہ ایڈورڈ کئی سالوں سے اکیلا تھا اور صحیح اور غلط میں فرق نہیں جانتا تھا۔ اس کے بعد ایڈورڈ گھر لوٹتا ہے اور کم کا شکریہ ادا کرتا ہے۔ نام ظاہر نہ کر کے اپنی جان بچانے کے لیے کم کہتی ہے کہ یہ میری غلطی ہے، مجھے آپ کو سچ بتانا چاہیے تھا کہ در حقیقت ہم ڈکٹی کے لیے جا رہے ہیں۔ جس گھر میں ہم گئے ہیں وہ ہمارے دوست کا ہے، اور ایڈورڈ کہتا ہے کہ ہاں میں پہلے ہی جانتا ہوں۔ کم واقعہ پوچھتا ہے کہ آپ اسے جانتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں تم یہ جانتے ہوئے بھی کچھ کیوں نہیں کہتے؟ ایڈورڈ کہتا ہے کیوں نہ کہ آپ نے مجھے ایسا کرنے کو کہا تھا۔ اسی طرح کم کے دل میں ایڈورڈ کے لیے عزت اور محبت بڑھ جاتی ہے۔ پھر کرسمس کا دن آتا ہے اور ایڈورڈ کم کے لیے ایک بہت بڑا میٹھا برف کا مجسمہ بناتا ہے۔ ایڈورڈ برف کو تیز کر رہا تھا اور وہ ہوا میں اڑنے لگی۔ وہ بہت پیاری لگ رہی تھی۔ کم کو بھی برف کی اڑان کا مزہ آتا ہے، اسی لیے وہ اس کے نیچے کھڑے ہو کر لطف انداز ہونے لگتی ہے۔ ایڈورڈ کو نہیں معلوم ہوتا کہ کم یہاں ہے، کیوں نہ کہ وہ اپنے کام میں پوری طرح مصروف تھا۔ اسی دوران کم کا دوست آتا ہے اور اونچی آواز سے ہیلو کہتا ہے۔ اس کی آواز سن کر ایڈورڈ اپنی توجہ کھو دیتا ہے اور غلطی سے کم کو ہاتھ کاٹ دیتا ہے۔ کم کی ماں آتی ہے اور وہ اپنی ماں سے کہتی ہے ایڈورڈ نے غلطی سے ایسا کیا تھا۔ پھر وہ اسے اندر لے جاتے ہیں اور ہاتھ باندھ دیتی ہے۔ کم کے دوست کو باہر دکھایا گیا ہے، وہ ایڈورڈ کے ساتھ بدسلوکی کرتا ہے اور اسے برا بھلا کہہ کر دھکا دیتا ہے۔ وہ کہتا ہے کہ تم پاگل ہو جاؤ یہاں سے۔ ایڈورڈ اداس اور غصے میں وہاں سے جا رہا تھا، یہاں تک کہ وہ اپنے ہاتھوں سے ان کپڑوں کو بھی کاٹتا ہے جو اس نے پہن رکھے تھے۔ اب وہ پہلے والی پوزیشن پر تھا اور اس نے درخت کاٹنا شروع کر دیے۔ اس نے اچھی شکلیں دی۔ پڑوسی جو ایڈورڈ تھے ڈکٹی کے بعد اس سے خوف زدہ تھے، اور یہ دیکھ کر ایک خوفناک خاتون پولیس کو کال کرتی ہے۔ کم کو اپنے دوست کے حسد کی وجہ سے پریشان دکھایا گیا ہے۔ وہ اپنے دوست پر غصے سے چیخ رہی ہے اور اس سے رشتہ توڑتی ہے۔ ایڈورڈ گلی کے کونے پر پریشان بیٹھا دکھائی دیتا ہے۔ اچانک ایک کتا آیا اور اس کے لمبے بال میں تو ایڈورڈ سے اسے دیکھ کر پرسکون ہو گیا۔ چنانچہ وہ سب کچھ چھوڑ کر گھر لوٹتا ہے جہاں کم اکیلا تھا۔ ایڈورڈ کی تلاش میں گھر سے نکلا اور کم ایڈورڈ کو گھر میں دیکھ کر خوش ہوا اور اسے گلے لگانے کو کہتی ہے لیکن ایڈورڈ کہتا ہے نہیں میں نہیں کر سکتا کیونکہ میرے ہاتھ میں کینچی کی طرح ہے اور اس سے میں تمہیں نقصان پہنچا سکتا ہوں۔ یہ سن کر کم اس کے پاس آیا اور اسے گلے لگایا گیا ہے۔ اب ایڈورڈ کو وہ وقت یاد آتا ہے جب سائنسدان ایک کامل انسان بنانے کے لیے انسانی ہاتھ لائے تھے۔ سائنسدان کے ہاتھ ٹھیک کرنے سے پہلے ہی اسے دل کا دورہ پڑ گیا، اس کی وجہ سے وہ وہیں مر گیا۔ اسی لیے ایڈورڈ کے پاس اب بھی کینچی ہے۔ کم کے دوست کو غصہ دکھایا، وہ نشے میں تھا اور اپنے دوستوں کے ساتھ وہ اپنی دوستوں کے ساتھ گاڑی میں کم کے گھر آتا ہے۔ یہاں ایڈورڈ کو معلوم ہوا ہے کہ کم کا دوست کتنا خطرناک ڈرائیونگ کر رہا ہے۔ پھر وہ سوچتا ہے کہ کم کا چھوٹا بھائی گھر سے باہر ہے اور پھر باہر آتا ہے۔ ایڈورڈ کے کم کے بھائی کو کار حادثے سے پہلے بچا لیا گیا۔ وہ اپنے بچانے کے لیے ایک طرف گر جاتے ہیں اور ایڈورڈ کو کینچی کم کے بھائی کے منہ پر ماری۔ اس کے چہرے پر درد ہوتا ہے۔ کم کو چلا رہا تھا بھائی۔ اس نے آواز سن کر کم کے والدین آس پاس کے لوگ پہنچ گئے۔ ایڈورڈ کم کے بھائی کو آرام کرنے کی کوشش کر رہا تھا، لیکن سب کو خیال تھا کہ ایڈورڈ بچے پر حملہ کر رہا ہے۔ کم کے والد بھی غلطی سے ایڈورڈ کی کینچی سے
چوٹ لگ جاتی ہے۔ پھر کم کے دوست نے ایڈورڈ پر حملہ کیا۔ اب خود کو بچانے کے لیے ایڈورڈ سے کم کے دوست کی زخمی کر دیا۔ پولیس آ جاتی ہے تو ایڈورڈ بھاگ جاتا ہے۔ دراصل اسے بنگلے میں واپس جانا چاہتا ہے جہاں وہ رہتا تھا اور اس دنیا میں آیا ہے۔ یہ کوئی عام بنگلہ نہیں تھا بلکہ روبوٹس کی مشینوں کی دنیا تھی۔ کم جانتی ہے کہ ایڈورڈ وہاں سے اسی لیے وہ اس کے پاس جاتا ہے اور وہاں سے ایوارڈ ملتا ہے۔ اسے اداس بیٹھا ہے۔ کم اس کے ساتھ بیٹھتی ہے۔ کم کا دوست بھی اس کا پیچھا کرتا ہے اور اس کے پاس بندوق ہے جس سے وہ ایڈورڈ کو گولی مارتا ہے۔ وہ ایڈورڈ کو بھی مار ڈالتا ہے اور کم ایڈورڈ کو بچانے کے لیے اپنے دوست پر حملہ کرتا ہے۔ اس نے کم کو تھپڑ مارا اور اسے دھکیل دیا۔ اس پر ایڈورڈ کو غصہ آیا۔ اس نے اسے اپنی کینچی سے وار کیا۔ اس کی وجہ سے وہ کھڑکی سے نیچے گرتا ہے اور مر جاتا ہے۔ کم کہتا ہے ایڈورڈ بھی تم سے پیار کرتا ہوں اور پھر وہ اسے الوداع کہتی ہوئی گھر سے نکلتی ہے۔ یہاں کم کا بھی وہی ہاتھ ہے جو ایڈورڈ کا ہے اور کم کی کئی دوست بنگلے تک پہنچ چکے ہیں۔ کم اسے ایڈورڈ کا ہاتھ دکھاتا ہے اور ایڈورڈ کا نہیں تھا۔ وہ ہاتھ ایڈورڈ کا نہیں تھا۔ کم کا کہنا ہے کہ میرے دوست اور ایڈورڈ نے ایک دوسرے کو تباہ کر دیا ہے۔ اس کے بعد وہ سب واپس چلے جاتے ہیں۔ پھر قصہ حال آتا ہے جہاں بوڑھی عورت اپنی پوتی کو کہانی سنا رہی تھی۔ یہاں بوڑھی خاتون نے انکشاف کیا کہ وہ کہیں اور نہیں بلکہ کم ہے۔ اس کا دعویٰ ہے کہ اسے یقین ہے کہ ایڈورڈ آج زندہ رہے گا۔ جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا ہے کہ وہ انسان نہیں ہے لیکن AI کا مطلب ہے منصوبی ذات، مطلب اس کی عمر وقت کے ساتھ بڑھتی جائے گی، کم نہیں ہوگی۔ پھر اس کی پوتی پوچھتی ہے کیا تم بھی اس سے محبت کرتے تھے جیسے وہ تم سے کرتا تھا؟ تم ایڈورڈ سے ملنے کیوں نہیں گئی؟ کم کہتا ہے کیوں نہ کہ میں بڑا ہو گیا ہوں۔ میں چاہتا ہوں کہ ایڈورڈ ہمیشہ مجھے یاد رکھے، یہ یاد رکھے جیسے اس نے مجھے آخری بار دیکھا تھا۔ اس کی پوتی حیران ہے کہ وہ اس یقین کے ساتھ کیسے کہہ سکتی ہے کہ وہ زندہ رہے گا۔ کم کہتی ہے کیوں نہ کہ جب ایڈورڈ پہلی بار اس دنیا میں آیا تھا تو برف باری ہو رہی تھی، آج بھی برف باری ہو رہی ہے۔ اگر ایڈورڈ موجود نہ ہوتا تو برف نہ ہوتی۔ ایڈورڈ کو ایسے مجسمے بنائے ہوئے دکھایا گیا ہے جو بنگلے کے برف کاٹنے سے فرشتوں کی طرح دکھائی دیتے ہیں۔ وہ برف کو تیز کر رہا تھا۔ شہر میں بائیں جانب برف گر رہی تھی۔ تو دوستو یہیں پہ مووی ختم ہوتی ہے۔